أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي. मेरा नाम यूसुफ एस्टिस है और बुनियादी तौर पर अब मैं वाशिंगटन डीसी के इलाके में रहता हूँ और मैं इस्लाम की तरफ माइल हुआ तकरीबन 20 साल कबल किसी बहुत ही ख़ास वजह से। इस्लाम कबूल करने से पहले मैं लोगों को ईसाईयत की तरफ बुलाया करता था। मैं जहाँ भी जाता मैं अपनी बाइबल उठाए फिरता, मैं सलीब या क्रॉस पहने फिरता और हत्ता कि मैं एक टोपी पहने हुआ होता, एक हैट जिस पर लिखा हुआ होता कि जीसस यानी ईसा खुदा है। क्या आप जानते हैं, मुझे उस वक्त तो इस बात का एहसास ना था कि मैं किस कदर मुज़ाहिका खेज दिखाई देता हूँगा। मुझे इस चीज़ का एहसास भी ना हुआ, लेकिन उन दिनों में मैं बहुत जनूनी था उस दावत को आम करने में जिसको लोगों को जानने की ज़रूरत थी। पैगाम मोहब्बत से मुतल्लिक, अमन से मुतल्लिक एक पैगाम, और एक पैगाम अच्छा इंसान होने से मुतल्लिक, ताकि जब क़यामत आएगी रोज़े आखिर तो वो इसके लिए तैयार हों। रोज़मर्रा की मेरी वो ज़िंदगी जो कबूल इस्लाम से कबल की थी, दो चीज़ों से भरी हुई थी। मेहनत करना कारोबार के लिए, दौलत कमाने के लिए, तिजारत, और मेहनत करना लोगों को हज़रत ईसा के मुतल्लिक और अमन के पैगाम से मुतल्लिक बताने के लिए। मैं ये जानकर हैरान हुआ कि इस्लाम में मैं काम भी ज़्यादा कर सकता हूँ और दावत भी बेहतर अंदाज में दे सकता हूँ। और ये यकीनी बात है, उस शख्स से मिलने से पहले जिन्होंने मेरी मदद की इस्लाम से मुतल्लिक मज़ीद जानने के लिए, मैं इस्लाम और मुसलमानों के मुतल्लिक बहुत गलत नज़रिया रखता था। दर हकीकत मैं तो इस हद तक बदगुमान था कि कभी किसी मुसलमान से न मिलता। फिर मेरे वालिद ने मुझे बताया कि कारोबार करना है एक मुसलमान के साथ। मैंने कहा नहीं, कतई नहीं, नहीं, ये मुसलमान तो दहशतगर्द होते हैं, ये तो हाईजैकर्स हैं, ये तो बच्चों को अगवा करते हैं और ये तो खुदा पर भी यकीन नहीं रखते। दरअसल ये तो सहरा में एक स्याह डब्बे की पूजा करते हैं और ये जमीन को 5 मरतबा रोजाना चूमते हैं। मैंने तो बस इस्लाम को यही कुछ समझ रखा था। एक बहुत गलत नुक्ता नज़र और एक और गलत नज़रिया कि ये औरतों के साथ कैसा सलूक करते हैं और बच्चों के साथ कैसा सलूक करते हैं। मैं समझता था कि वो हर किसी को कैद खाने में रखते हैं। ये था वो नज़रिया जो मैं रखता था। लेकिन चूंकि मैं कभी किसी मुसलमान से मिला ही ना था, यहाँ तक कि हमने मिस्र के एक आदमी के साथ कारोबार शुरू कर दिया। जब मैं पहली मर्तबा उस मिस्री शरीफुल नफ्स से मिला तो मैं हैरान था, क्योंकि मैं तो तवक्को कर रहा था किसी ऐसे आदमी को देखने की जो लंबा लिबास पहने होगा और उसके ऊपर स्याह चोगा होगा और एक बड़ी पगड़ी या अमामा होगा उसके सर पर, और उसकी बड़ी बड़ी भवें होंगी आपस में मिलती हुई। यूं हो सकता है उसके पास तलवार भी हो, सैफ हसाम की तरह, ऐसे ऐसे जैसा कि मुझे खमीमी के मुतल्लिक बताया गया था शायद। लेकिन फिर मैं जब उस आदमी से मिला, मैं तो हक्का बक्का रह गया। वो बिल्कुल आम सा लिबास पहने हुए था और वो बिल्कुल दूसरे आम लोगों की तरह दिखाई देता था। हत्ता उसकी तो बड़ी बड़ी दाढ़ी भी ना थी। दर हकीकत उसके तो बाल भी ना थे, क्योंकि वो तो गंजा था। वो तो बहुत अच्छा था, बहुत ही शरीफुल नफ्स इंसान। और मैंने उसी वक्त सोच लिया, हे, मैं शर्त लगा सकता हूं कि मैं इसे ईसाई बना लूंगा। ये मेरा ख्याल था, मैं इसे ईसाई बना दूंगा। लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। एक बात जिसने मुझे वाकईतन हैरान कर दिया, जिसे अरबी में आप अजीब कहते हैं, अजबान, हैरान और परेशान कुन, उस आदमी का तरीक़ेकार था। खामोश, शरीफ, मेहरबान तो था ही, लेकिन हैरान कुन बात ये थी कि वो रोज़ाना 5 वक्त की
نماز ادا کیا کرتا تھا. ہر روز روزانہ وہ دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرتا مقررہ وقت پر. وہ کہتا معاف کیجیے گا میں ابھی آیا. وہ جاتا وضو کرتا، پھر اللہ اکبر نماز پڑھتا، کچھ ذکر اذکار، دعا کرتا، پھر ہمارے پاس آ جاتا اور دوبارہ کام شروع کر دیتا. ہر روز ہفتے میں 1 دن کے سوا جمعے کے دن وہ سب کچھ چھوڑ دیتا. وہ کہتا میں 2 گھنٹوں میں واپس آ جاؤں گا. وہ تیار ہوتا، مسجد کی طرف جاتا، وہاں اپنی نماز ادا کرتا اور واپس آ جاتا. اور اسے تقریباً آدھا گھنٹہ لگتا وہاں پہنچنے کے لیے. بس اسی لیے وہ 2 گھنٹوں کی رخصت لیتا، لیکن وہ پھر آ جاتا اور اپنے کام میں لگ جاتا. یوں وہ آدمی ہفتے میں 7 دن کام کرتا، لیکن وہ اپنی عبادت کے لیے کام چھوڑ دیتا. ایک اور بات جو وہ کیا کرتا تھا، وہ ذوق و شوق سے روزے رکھتا. سوموار کو اور جمعرات کو بھی. مثلاً آپ اس کے پاس جاتے اور پوچھتے کہ آپ یہ لینا پسند کریں گے، یہ تھوڑا بہت، تو وہ کہتا آپ کا شکریہ میں روزے سے ہوں. ایک حیران کن بات اس سے متعلق، حتیٰ کہ میرے والد نے بھی اس سلسلے میں بات کی تھی کہ وہ کس قدر ایماندار تھا. کسی بھی وقت کوئی بھی تجارتی لین دین ہوتا، کوئی بھی، وہ ہمیشہ یقین دہانی کرتا کہ خریدار نے قدر و قیمت حاصل کر لی ہے جو بھی معاملہ وہ کر رہے ہوتے، اور یقین کرتا کہ جس چیز کا انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ اس نے لے لی ہے. اور پھر اس کے بعد کہ وہ دونوں خوش تھے، یہ ایک الگ صفت تھی جس پر ہم حیران تھے. آپ حیران ہوں گے کہ میں نے سوچا کہ اگر ہم اس آدمی کو عیسائی بنا لیتے ہیں تو ہم اس کو پادری بنا سکتے ہیں، حتیٰ کہ فرشتہ بنا دیں گے، کیونکہ وہ بہت ہی با اخلاق شخص تھا، بہت ہی شریف النفس. لیکن آپ جانتے ہیں پھر کیا ہوا؟ ایک دن جب میں اسے عیسائی بنانے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے ہم سے بائبل سے متعلق سوالات کیے. اور یوں پھر میں نے کہا ہاں میرے پاس ایک کیتھولک پادری ہے جس کا میرے گھر آنا جانا ہے. میں اس وقت پروٹسٹنٹ تھا، یہ 2 مختلف مذاہب ہیں، اور میرا باپ بھی وہاں پر تھا اپنی بائبل کے ساتھ. میرے پاس بھی بائبل تھی، میرے والد کے پاس مختلف بائبل تھی، کیتھولک کے پاس ایک اور بائبل تھی، اور ہم سب اس کے گرد بیٹھ جاتے اور اس پر بحث کرتے رہتے. کون سی بائبل، ہم اس بحث میں پڑ جاتے. اور وہ ہر لمحہ وہ مسلمان یوں خاموش بیٹھا رہتا، پرسکون. تو پھر ہم نے اس سے ایک دن پوچھ ہی لیا کہ تمہارے قرآن کے کتنے ورژن ہیں؟ اس نے کہا 1، صرف 1، اور یہ ابھی تک عربی میں ہے. جیسے ہی یہ نازل ہوا یہ مکمل ہے، کچھ بھی اس میں کمی بیشی نہیں، نہ تو الفاظ کی کمی ہے، کسی صفحے کی بھی کمی نہیں، حتیٰ کہ ایک نقطے کی بھی نہیں. پھر ہمیں ایک اور خیال آیا، چلو اس کے ساتھ خدا سے متعلق بات کرتے ہیں. لیکن جب ہم نے خدا سے متعلق بات کرنا شروع کی تو اس نے کہا کہ آپ لوگ تثلیث کو بیان کر سکتے ہیں. پھر ہم نے وضاحت کرنے کی کوشش کی کہ کس طرح 3 مل کر 1 بنتا ہے. ہم نے کئی مثالیں دیں، لیکن وہ مثالیں کچھ اچھی نہ تھیں. کیا آپ کو پتا ہے کہ جب ہم نے اس سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں خدا سے متعلق، اس نے کہا یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے، اور اس نے وہی کچھ کہا جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کے دلائل اتنے ٹھوس تھے کہ ہم مبہوت ہو گئے، بالکل گمسم. ذرا سوچئے کس قدر خوبصورت معنی ہے اس کے. جب کسی کو یہ پتہ چلتا ہے، جب اسے واقعی پتہ چلتا ہے کہ اللہ وہ یکتا ہے، بالکل منفرد، تنہا، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کا کوئی نگہبان نہیں، اور اس کا کوئی باپ نہیں، اور نہ ہی کوئی بیٹا ہے، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی بیٹی نہیں، کوئی چچا زاد نہیں، کوئی خالہ زاد نہیں، اور اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. وہ اکیلا ہے، منفرد، حیران کن. کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو عیسائی ہونا کیسا لگتا تھا؟ جی ہاں، کیسا لگتا تھا ایک عیسائی ہونا؟ کیا آپ کو عیسائیت سے متعلق کچھ شکوک و شبہات تھے؟ جی، دراصل اپنی زندگی میں ایک مقام پر میں عیسائیت میں رنگا ہوا تھا، اور اس پر میرا ایمان تھا کہ میرا خیال تھا کہ بس سب کچھ یہی ہے، یہاں تک کہ میں نے اغلاط پانی شروع کر دی بائبل میں.
واضح ترین اغلاط بائبل میں، اور پھر اس بات نے میرے شک کو بڑھا دیا۔ شک خدا سے متعلق نہ تھا، نہیں، یہ شک بائبل سے متعلق تھا۔ اور عیسائیت سے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ کچھ چیزیں جن کے متعلق ہم سوچتے ہیں جب ہم اس موضوع پر بات کرتے ہیں، اسے عیسائیت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اگر اسے عیسائیت کہا جاتا ہے تو آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنی چاہیے۔ لیکن ان تمام لوگوں کا کیا بنے گا جو ان سے پہلے تھے؟ ان لوگوں کا کیا بنے گا جو جانتے بھی نہ تھے، جیسے کہ آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ، داؤد، سلیمان، تمام تر انبیاء، اور پھر خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے متعلق کیا انہوں نے فرمایا تھا کہ میں عیسائی ہوں؟ در حقیقت میں نے بائبل سے ہی پا لیا۔ اس میں ارشاد ہے کہ انہیں کبھی بھی عیسائی نہیں کہا گیا، یہاں تک کہ وہ اپنا پیغام انتیاک تک لے کر گئے۔ بہت لمبے عرصے بعد، عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، بہت عرصے بعد پال کے بھی، جب وہ اس مذہب میں آئے اور معاملات کو تبدیل کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی عیسائی نہیں کہا جاتا تھا انتیاک کے بعد۔ پھر میں نے سوچنا شروع کیا، اگر نام ہی درست نہیں ہے، کتاب میں کئی اغلاط ہیں، میں نہیں جانتا۔ لیکن جب میں نے دیگر ترجیحات پر غور کیا، دیگر مذاہب پر، تو میں واقعتاً کچھ زیادہ متاثر نہ ہوا۔ میں نے حقیقتاً اسلام کے متعلق کچھ بھی نہ سن رکھا تھا، اور میں کسی مسلمان سے بھی نہ ملا تھا، یہاں تک ایک مصری دوست سے میری ملاقات ہوئی۔ لیکن پھر میں نے کچھ ایسی چیزوں کا مشاہدہ شروع کیا جنہوں نے مجھے ایک خوبصورت تعلق دکھایا۔ ان میں سے ایک چیز جو میرے مصری دوست نے مجھے بتائی وہ یہ تھی کہ ہم مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یقین رکھتے ہیں۔ میں نے کہا کیا؟ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہودی، آپ جانتے ہیں یہودی، وہ ایمان رکھتے ہیں آدم پر، ابراہیم پر، آئزک اسحاق پر، اسماعیل علیہ السلام پر، وہ ایمان رکھتے ہیں سلیمان پر، داؤد پر، ان تمام پیغمبروں پر وہ ایمان رکھتے ہیں توریت میں، لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے، نہ پیغمبر کے طور پر، نہ خدا کے بیٹے کے طور پر، نہ ان کے معجزات پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کس طرح ایمان رکھ سکتا ہے عیسیٰ علیہ السلام پر؟ اس نے کہا ہاں، ہم انہیں عیسیٰ کہتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ بالکل یہودیوں کی طرح ہے، یشوع، عیسیٰ، یشوع، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ آپ جانتے ہو کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ معجزاتی طور پر پیدا ہوئے۔ واہ، معجزاتی طور پر، معجزہ اللہ کی طرف سے، چلو خیر۔ اور ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے معجزات دکھائے، حتیٰ کہ جب وہ پیدا ہوئے تو وہ بول سکتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام بول سکتے تھے جب آپ پیدا ہوئے، اور آپ نے لوگوں کو بتایا کہ آپ پیغمبر ہیں، اور ان کا ایک مقصد تھا۔ میں نے کہا واقعی؟ اور انہوں نے معجزات دکھائے۔ جن لوگوں کو جلدی امراض ہوتی تھی ان کا علاج کیا گیا، جو لوگ چل پھر نہیں سکتے تھے، لنگڑے تھے، ان کا علاج کیا گیا، وہ لوگ جو اندھے تھے ان کا بھی علاج کیا گیا، حتیٰ کہ مردے کو بھی زندہ کر دیا گیا۔ یہ روایات بائبل میں ہیں، لیکن آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ ایک مسلمان ان پر ایمان رکھتا ہے؟ ہاں؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مگر آپ کا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا عقیدہ ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ ہوئی نا بات، وہ مریم کے بیٹے ہی تو ہیں۔ اس نے کہا کہ یوں ہمیں اس مسئلے پر بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اللہ کا بیٹا؟ اعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اللہ کا کوئی بیٹا ہے؟ اعوذ باللہ۔ یہ وہ بات ہے جو آپ کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ مسلمان بھی ایمان رکھتے ہیں بالکل وہی، تقریباً بالکل وہی، جی ہاں بالکل وہی، لیکن ہو سکتا ہے تھوڑا سا مختلف، کیونکہ جب ہم خدا کے بیٹے کے موضوع پر آئے تو اس نے کہا نہیں، مریم علیہ السلام کے بیٹے، جی ہاں، معجزہ، جی ہاں، حتیٰ کہ کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ، جب اللہ کچھ کرنے کا ارادہ فرماتا ہے وہ صرف یہ فرماتا ہے کن فایا کن، ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اور یوں اس نے حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمایا، اور میں نے کہا یہ تو بائبل میں ہے، اس نے حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمایا، بی اینڈ اٹ از، اور یوں اس نے انہیں پیدا کیا۔ مریم ماں ہے،
اور خدا خالق ہے، بالکل ایسے ہی جیسا کہ میرے مسلمان دوست نے مجھے بتایا۔ میں نے سوچا اوہ، اگر یہ معاملہ ہے تو اس کے علاوہ تمہارا ایمان کیا ہے؟ اس نے کہا ہمارا ایمان ہے کہ وہ فوت نہیں ہوئے، وہ تو اللہ کے پاس ہیں اور وہ آخری دنوں میں نازل ہوں گے۔ او میرے خدا! میں نے کہا یہ آدمی تو آسان شکار ہے، میں تو اسے ابھی عیسائی بنا سکتا ہوں، یہ تو بالکل آسان معاملہ ہے۔ لیکن پھر ایک واقعہ ہوا، ایک بہت بڑا واقعہ ہوا۔ کیتھولک مبلغ میرے دوست نے کہا میں مسجد میں جانا چاہتا ہوں، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ وہاں کیا کرتے ہیں، اور وہ مسجد میں گیا۔ جب وہ واپس آیا میں نے کہا ادھر آؤ، انہوں نے وہاں پر کیا کیا تھا؟ کیا انہوں نے وہاں جانور ذبح کیے تھے، یعنی ذبیحہ، یا ایسی کوئی چیز یعنی کہ بم وغیرہ؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا وہ ایک قطار میں کھڑے ہوئے، صف بندی، پھر وہ ایسے کھڑے ہوئے۔ اس نے کہا کسی مانک یا پادری کی طرح جب وہ خاموشی سے عبادت کرتے ہیں، اس نے کہا وہ خاموش تھے اس طرح۔ میں نے کہا واقعی؟ اس نے کہا پھر وہ جھکے، رکوع کیا، اور پھر سجدہ کیا، پھر قضا کیا، خاموشی سے، ایک دوسرے سے کوئی بات نہ کی، خاموشی سے سارے وقت میں، یہاں تک کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے کہا پھر؟ اس نے کہا پھر وہ چل دیے۔ میں نے کہا کس قسم کی موسیقی انہوں نے بجائی؟ اس نے کہا انہوں نے کوئی موسیقی نہیں بجائی۔ کیا آپ خدا کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں بغیر موسیقی کے؟ میں چونکہ ایک میوزک منسٹر تھا، حیران رہ گیا کیسے؟ موسیقی نہیں تھی؟ اس نے کہا نہیں، کوئی موسیقی نہیں۔ مجھے اس کے بارے میں مزید پتا چلا، مجھے اور کچھ پتا چلا، میں نے اس سے متعلق اور بہت کچھ سیکھا، اور جانتے ہیں پھر کیا ہوا؟ اب میری باری آئی، میں بہت ہی متجسس ہو گیا، تو میں نے اس مسلمان سے سخت ترین سوالات پوچھنے شروع کر دیے۔ تم اس کے متعلق کیا کہتے ہو؟ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وغیرہ۔ میں نے سن رکھا تھا کہ مسلمان یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ جب بھی میں اس سے سوال کرتا وہ مسکراتا، اور پھر وہ مجھے کئی اچھی باتیں بتاتا، اور میں سوچتا ہاں یہ تصور تو میرے ذہن میں تھا ہی نہیں۔ در حقیقت جب میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غور و فکر کیا کہ آپ کا کردار کیا تھا، آپ کا عمل کیا تھا، آپ کا لوگوں کے ساتھ سلوک کیا تھا، کیسا تھا، اور میں نے اپنے آپ سے کہا یہ آدمی، یہ مسلمان حضرت عیسیٰ کی سیرت پر زیادہ چل رہا ہے عیسائیوں کی نسبت۔ یہ کبھی شراب نہیں پیتا، یہ کبھی بھی سگریٹ نہیں پیتا، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا، یہ خواتین کے پیچھے نہیں پڑتا۔ آپ سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نہیں، در حقیقت جب خواتین قریب آتی تو اپنی نظریں نیچے جھکا لیتا۔ میں نے کہا کہ اگر حضرت عیسیٰ یہاں ہوتے علیہ السلام تو وہ یقیناً ایسا ہی کرتے، اس آدمی کی طرح ہوتے۔ میں ابھی بھی حیران ہوتا ہوں کہ میں اسے عیسائی کیسے بنا سکتا تھا۔ یہ ابھی بھی میرے ذہن میں ہے کہ میں اسے کیسے عیسائی بنا سکتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری یہ تمنا بھی تھی کہ کاش میں بھی اس آدمی جیسا ہوتا، کیونکہ اسے قلبی سکون میسر تھا۔ خواہ جو کچھ بھی ہوتا، اگر سڑک پر ہمارا ٹائر پنچر ہو جاتا تو وہ سکون میں ہوتا، الحمدللہ، قدر اللہ۔ میں اس کا مطلب نہیں جانتا تھا، وہ کہتا قدر اللہ، ماشاءاللہ، میں اس کا مطلب نہیں جانتا تھا، لیکن وہ یہ کہتا اور مسکرا دیتا۔ اگر ہماری گیسولین ختم ہو جاتی، ایندھن، الحمدللہ، قدر اللہ۔ اگر میرے پاس ادائیگی کی رقم ختم ہو جاتی، قدر اللہ، ماشاءاللہ۔ خواہ جو کچھ بھی ہوتا وہ ٹھیک رہتا۔ میں حیران ہوتا کیسے یہ آدمی اتنا پرسکون ہے ہر وقت۔ میری تمنا تھی کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب میں اپنے اس مسلمان دوست کے بارے میں سوچتا ہوں تو میں ہنس پڑتا ہوں، یہ سوچ کر کہ کس قدر صبر و تحمل کا پیکر تھا میرے ساتھ، کیونکہ میں بتاتا رہتا کہ یہ ہے، وہ ہے، اور آؤ عیسائی بن جاؤ وغیرہ، اور وہ مسکراتا رہتا۔ بالآخر ایک دن اس نے مجھ سے کہا جان لو میں تمہارا مذہب اپنا لوں گا اگر تمہارا مذہب میرے مذہب سے بہتر ہوا، لیکن
تمہیں ثبوت لانا ہوگا. ثبوت اسلام میں ہم جانتے ہیں کہ دلیل بہت ہی اہم چیز ہے. اگر آپ کو کوئی بھی کوئی چیز بتاتا ہے تو کوئی دلیل میرے بھائی، صحیح. لیکن عیسائیت میں مجھ سے کبھی کسی نے ایسی بات نہیں کی تھی. کس قسم کا ثبوت؟ ثبوت میں نے بھی اس سے کہا کہ ثبوت مذہب کے لیے تو کوئی بھی ثبوت نہیں، یہ تو عقیدہ ہے، صرف یقین ہے، کوئی دلیل نہیں. اس نے کہا اسلام میں ہمارے پاس یہ دونوں ہے، ہمارا عقیدہ بھی ہے لیکن ہمارے پاس ثبوت بھی ہے. اور جب اس نے یہ کہا تو یہ فوراً میرے ذہن میں آیا اور میں نے اس سے کہا کہ کیا تمہارا مطلب یہ ہے کہ تم بیٹھو گے اور مجھے بتاؤ گے کہ بحیثیت ایک مسلمان تم یہ ثابت کر سکتے ہو کہ کہیں کوئی خدا بھی ہے؟ پھر اس نے مجھ سے کہا تمہارا مطلب ہے کہ آپ ایک پادری کی حیثیت سے بیٹھیں گے یا عیسائیوں کی طرف سے یا سیکھیں گے؟ میں اب کیا کہہ سکتا تھا، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہ تھا کہ اس کی دلیل کیا ہے، کیونکہ میں نے تو کبھی دلیل کے متعلق سوچا ہی نہ تھا، کچھ بھی نہیں. بس آپ نے کسی کو کچھ کہتے سنا اور آپ یقین کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بائبل میں یہ کہا گیا، وہ کہا گیا. آپ دیکھتے ہیں اور پڑھتے جاتے ہیں، آپ اسے کبھی نہیں پاتے. آپ نے یہ کہاں سے کہا؟ اس نے یہ کہہ دیا، اوکے میں یقین کرتا ہوں. جی اسلام میں ہر ایک لفظ کا ثبوت دینا ہوتا ہے، نہیں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. اللہ نے فرمایا قال اللہ وقال رسول، یہ اسلام کا حق ہے. قال اللہ قرآن، وقال رسول، حدیث، صحیح حدیث، بخاری، مسلم. میرا مسلمان دوست اسلام کی مجھ سے وضاحت کرتا، وہ مجھے اسلام کے بارے میں بتاتا اور قرآن میں سے وضاحت کرتا اور وہ عربی میں نقل کرتا. مجھے عربی نہیں آتی، زیرو عربی نہیں آتی تھی. ان دنوں مجھے ایک لفظ بھی نہیں آتا تھا، حتیٰ کہ السلام علیکم بھی نہیں، بالکل نہیں. لیکن وہ پھر بھی قرآن کی عربی میں تلاوت کرتا تھا اور پھر وہ کہتا کم و بیش اس کا انگریزی ترجمہ ایسا ہو سکتا ہے، اور وہ مجھے بتاتا. اور وہ کہتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ وکالہ ارشاد فرمایا. مثال کے طور پر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور انگریزی میں وہ اسے یوں کہتا کہ آپ سب میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اسے سیکھے، قرآن سیکھیں اور پھر آپ قرآن سکھائیں. تو وہ مجھے عربی کا حوالہ دیتا، وہ مجھے انگریزی میں بھی بتاتا. بعض اوقات، اور غور سے سنیں، بعض اوقات وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا فوری طور پر جیسا کہ وہ کہہ دیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. میں کہتا نہیں ذرا رکو. وہ کہتا کیوں؟ میں کہتا ذرا ٹھہر کے پڑھو. وہ کہتا کیوں؟ میں کہتا میرا دل چاہتا ہے سننے کو. وہ کہتا آپ کو اس کی سمجھ نہیں. میں کہتا میں اسے پسند کرتا ہوں. اور بعض اوقات جب وہ تلاوت کرتا مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں رونا چاہتا ہوں، مجھے نہیں پتا کیوں. جیسا کہ جب وہ پڑھتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم والله يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. جب وہ یہ حصہ پڑھتا، جب وہ کہتا واسع کرسیہ السماوات والارض، تو میں اسے کہتا ذرا ٹھہریے، ہو یہ کیا ہے، ذرا ٹھہریے یہ کیا ہے. اور پھر وہ اللہ کی کرسی کی وضاحت کرتا، اللہ کے عرش کی، اس کی تفسیر بیان کرتا. تو میں سوچتا کہ یہ شخص اپنے مذہب کے بارے میں زیادہ جانتا ہے ایک جیولوجسٹ کی طرح، جیسا کہ میں ایک مبلغ کے طور پر جانتا ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پادری عیسائیت کے نہیں جانتے عیسائیت کے متعلق جتنا کہ مسلمان جانتے ہیں؟ کچھ مسلمان عیسائیت کو کہیں زیادہ جانتے ہیں کئی ایک عیسائی پادریوں کی نسبت. اور بالخصوص یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی بھی نہیں جانتا اسلام کے متعلق مغرب میں، کوئی بھی نہیں. یہ ایک نہایت ہی خوبصورت مدلل طریقہ کار بیان کرنے کا حق اور ثبوت. لا الہ الا اللہ. جب آپ پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، جب آپ سمندروں کو دیکھتے ہیں، آپ ستاروں کو دیکھتے ہیں، چاند سورج کو، اور پھر آپ احساس کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ حادثاتی طور پر مارز وجود میں نہیں آ سکتا، اس کا کوئی نہ کوئی تو خالق ہوگا. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ کو آپ کا دماغ کہاں سے ملا؟ آپ کے ہر دن کا حساب کون رکھتا ہے؟ آپ کو کون جگاتا ہے؟ کون سلاتا ہے؟ آپ کو زندگی کس نے دی؟ آپ کو نئی جلد کون عطا کرتا ہے جب آپ زخمی ہوتے ہیں؟ کون کر رہا ہے؟ کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ اللہ ایسا کرتا ہے، لیکن کسی کے پاس بھی قرآن کا ثبوت نہیں ہے اور سنت کا جو کھلے عام واضح کرتا ہے، ثبوت مہیا کرتا ہے. بار بار قرآن کی ہر آیت میں یہ ثبوت مہیا کرتا ہے. سو اس ملاپ کو دیکھیں. ہمارے پاس ایک آدمی ہے جو ایک اخلاق کا نمونہ ہے، اس کا رویہ اسلام کی خصوصیات، اور اس کے پاس بنیادی علم ہے، بالکل سادہ علم. کس چیز کا؟ اسلام کے 5 ارکان کیا ہیں؟ گواہی دینا، نماز، صوم رمضان، زکوٰۃ المال اور بیت اللہ کا حج. اس نے ان کی وضاحت کی، اس نے ان کی بنیادی ارکان کی وضاحت کی. اور ہم کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ امان باللہ، اللہ پر ایمان وملائکتہ، اور فرشتوں پر ایمان. وکتبہ، ساری کتابیں، ساری کی ساری کتابیں جو آغاز سے لے کر گزشتہ دور میں نازل ہوئیں، تمام تر پیغمبروں کی، ورسولہ، تمام پیغمبروں پر. اور ہم ان میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے. اور ہم قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں. یوم القیامہ، کھڑے ہو جانے کا دن، عربی لغت میں کھڑے ہو جانے کا دن. اور اس نے اس کی وضاحت کی بڑی سادگی سے کہ ہمیں واپس جانا ہے. ہر کسی کو. میں نے کہا رکیے، صرف مسلمانوں کو؟ اس نے کہا نہیں، ہر کسی کو، ہر کسی کو واپس جانا ہے. میں نے کہا کیا؟ سب مسلمان، سب عیسائی، سب یہودی، سب تمام بودھسٹ، سب ہندو، تمام تر کافر، سارے کے سارے قیامت کے دن حاضر کیے جائیں گے. اور اسلام کا 6واں رکن اس نے بتایا کہ وہ ہے قدر اللہ. اور اس رکن کے حوالے سے میں کسی کو عملی طور پر قدر اللہ پر عمل کرتے ہوئے دیکھ چکا تھا، لیکن آپ کسی کو اس رکن کے حوالے سے کیسے بیان کریں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ہر چیز کا مقدر لکھ دیا ہوا ہے. اس کا اللہ کو پہلے سے علم ہے کہ کیا ہونے والا ہے، اور یہ اس کے اختیار میں ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ مثلا اگر اللہ نے میرے متعلق کچھ لکھ دیا تو اس پر مجھے سزا اور جزا کیوں ملے گی؟ یہ تو میرا قصور ہی نہیں. لیکن اسلام میں اس نے مجھ سے اس کی کھل کے وضاحت کی کہ اسلام میں ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز کا انحصار ہماری نیتوں پر ہے. نیت. پھر اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما اعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. لیکن اس کے بعد جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے یہ ہے اس کی قدر. اور یوں آپ بحیثیت مسلمان رہ سکتے ہیں. اور میں نے پوچھا کیسے؟ اور اس نے کہا آپ کو جاننا چاہیے اسلام کیا ہے. اور اس نے ایسے انداز میں بیان کیا کہ جو قابل فہم تھا. بعد میں نے ڈکشنری اٹھائی اور یہ لفظ پا لیا کہ اسلام میں سرنڈر، ترک کرنا، اور پھر اعتراف کرنا، اور پیروی کرنا، اور مخلص ہونا. جی ایک منٹ، اگر آپ مخلص ہیں اس کا مطلب ہے کہ
آپ کسی کو بھی مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ بھی مخلص ہو. یہ ناممکن ہے کہ آپ انہیں مجبور کریں جو مخلص نہیں ہیں، اور اسلام میں یہ ضروری ہے. سو اسلام کبھی بھی تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، اسلام بندوق سے بھی نہیں پھیلا، اسلام دل سے پھیلتا ہے. اور اس بندے نے ہماری روح کو متاثر کیا اپنے رویے کے ساتھ، اپنی شفقت کے ساتھ، اپنی سخاوت کے ساتھ، اپنی نیک نصیحت کے ساتھ جو اس نے ہم سب کو دی، لیکن بالخصوص اس اخلاق کے ساتھ جس سے وہ اپنے خدا کی بندگی کرتا ہے. جب وہ کھڑا ہوتا گھر کے کونے میں اور ہم اسے نماز پڑھتے دیکھتے اور وہ اوپر دیکھتا ایسے، اور آپ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے اور آپ حیران ہوں گے وہ کس لیے رو رہا ہے. بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ ہمارے لیے رو رہا تھا. وہ اللہ کے حضور دعا کر رہا تھا، یا اللہ، یا لطیف، یا ہادی، یا ہادی، یا ہادی. وہ جو ہدایت دیتا ہے، ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرما، ان لوگوں کو ہدایت دے. یہ اچھے لوگ ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے. اور آنسو اس کے جاری رہتے. واللہ، کیا آپ جانتے ہیں اس نے مجھ سے یہ الفاظ کہے. اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہارا مذہب قبول کر لوں گا بحیثیت عیسائی، اگر تمہارا مذہب میرے مذہب سے بہتر ہوا. میں نے کہا ٹھیک ہے، اب تو ہم نے اسے پھنسا لیا، کیونکہ عیسائیت میں جانتا ہوں کہ آپ کو نماز نہیں پڑھنی پڑتی، روزہ نہیں رکھنا پڑتا، آپ کو حج نہیں کرنا ہوتا، آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی ہوتی، حتیٰ کہ آپ کو اتنا نیک بھی نہیں ہونا. آپ کو تو صرف یہ ایمان ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کے گناہوں کے لیے اپنی جان دی. اس نے کہا نہیں، میرا مطلب ہے کہ میں تمہارا مذہب اختیار کر لوں گا اگر تمہارا مذہب بہتر ہوا تو، لیکن آپ کو ثبوت پیش کرنا ہوگا. میں نے کہا وہی ثبوت والی بات. اس نے کہا جی ہاں، کیونکہ اسلام میں کوئی بھی عمل نہیں کرتے جب تک ہمیں پتہ نہ چل جائے کہ اس کا کوئی ثبوت ہے، ہمیں اس کی وجہ کا پتہ ہو، کیونکہ یہ بالکل ایک الگ موضوع ہے. ہم خنزیر کیوں نہیں کھاتے؟ کیوں کر خواتین کو حجاب کرنا چاہیے؟ کیوں کر مرد غیر محرم عورتوں کو چھوتے تک نہیں ہیں؟ اور کیوں کر ہمیں دھوکہ نہیں دینا چاہیے اور جھوٹ نہیں بولنا چاہیے؟ ان کی وجوہات اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ان کا ثبوت قرآن اور سنت میں ہے، اور ان ذرائع پر ہم عمل کرتے ہیں. اور پھر نہ جانے کیا ہوا، اس نے پھر وہی بات کی. قدر اللہ، ماشاء اللہ. مجھے احساس ہوا کہ وہ ٹھیک تھا. میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، میں تو صرف بحث کرتا تھا. لیکن پھر ایک رات جب میں واقعی اسلام کے متعلق سوچ رہا تھا بہت زیادہ، مجھے پتا چلا کہ کیتھولک پادری نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور وہ کیتھولک پادری مسلمان ہو گیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد محمد رسول اللہ. مجھے یقین نہ ہوا. میں نے اپنی بیوی کو بتانا شروع کر دیا، اور پھر مجھے پتا چلا کہ وہ بھی اسلام قبول کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے. مجھے بڑا صدمہ ہوا، تو میں اس سے ایک مرتبہ پھر سے بات کرنا چاہتا تھا. سو ہم چہل قدمی کرتے رہے اپنے گھر سے باہر. میں نے اس سے پوچھا اپنے کاروبار سے متعلق، اپنے خاندان سے متعلق، اور جن جن لوگوں کو میں جانتا تھا ان سے متعلق. بائبل اور قرآن کے جہاں جہاں اجتماعات ہوتے تھے ان سے متعلق سوالات پوچھتا تھا، بہت سے سوالات، کیونکہ مجھے پتا نہ تھا کہ کیا کروں. میں چاہتا تھا کہ وہ مجھے کہے کہ تم مسلمان کیوں نہیں ہوتے. میں چاہتا تھا کہ وہ یہ کہے کہ تمہیں مسلمان ہو جانا چاہیے. لیکن حکمت عملی پر غور کریں، دانائی پر غور کریں. اس نے کہا یہ بات آپ کے اور میرے بس میں نہیں ہے. یہ نہ تو آپ کے یا آپ کی بیوی کے یا آپ کے یا آپ کے والد یا آپ کے یا آپ کے اجلاس والے لوگوں کے بس میں نہیں ہے. یہ معاملہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے. سو آپ کو اس سے بات کرنی چاہیے. اس آدمی پر ذرا غور کریں. وہ ایک طرف تو رو رہا ہے کہ اے اللہ انہیں ہدایت نصیب کر، لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں ہدایت دوں. اس نے اللہ کو وہ کرنے دیا جو اس کی رضا تھی، اور وہ ہمارے لیے رو رہا تھا. وہ نماز پڑھتا، اور جب وہ عبادت کر رہا تھا میں گیا اور میں سجدے میں گر گیا، اور میں نے کہا اے خدا، اگر تو کہیں ہے تو مجھے ہدایت بخش دے. اور جب میں نے اپنا سر اٹھایا مجھے معلوم ہوا، مجھے پتا چلا خدا واقعی ہے، وہ اکیلا ہے، لا شریک اللہ، کوئی شریک نہیں. اور مجھے پتا چلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء. ان کی پیروی کرنی ہے مجھے، ان کی پیروی کرنی ہے مجھے، اور کوئی راستہ نہیں، اور کوئی دوسرا راستہ نہیں. کوئی دین ہے یا پھر نہیں. محمد المصطفى محمد is his messenger. لا إله إلا الله محمد رسول الله. There's no God but Allah.
لا إله إلا الله Muhammad al-Mustafa, Muhammad is his messenger. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, there's no God but Allah. La ilaha illallah Muhammad al-Mustafa, Muhammad is his messenger. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, there's no God but Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, there's no God but Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, there's no God but Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, there's no God but Allah. اور مجھے یہ بھی فوراً پتہ چلا کہ مجھے اور لوگوں کو بھی بتانا ہوگا، مجھے سب کو بتانا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اس وقت میں آپ کے ساتھ ہوں، یہ کہانی سنانے کے لیے کہ آپ کی کیا اہمیت ہے. جی میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ایسا بندہ بن جاؤ جیسا اللہ چاہتا ہے، اس دین کی پیروی کرو اور دیگر لوگوں کو اپنی مثال سے ثابت کریں. اس سے اسلام کی خوبصورتی دیکھنے دیں، سچائی. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. سچائی انہیں دیکھنے دیں، عظمت کو بھی انہیں دیکھنے دیں اور ایمانداری کو بھی انہیں دیکھنے دیں. ہم عام لوگ ہیں، ہم سب کے لیے خیر چاہتے ہیں. ہم نفرت نہیں کرتے، ہم نفرت نہیں کرتے. پیار، ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، ہم اس کے پیغمبر اور اس کے دین سے پیار کرتے ہیں. وہ اعمال جن سے ہم بچتے ہیں یا وہ اعمال جو ہمیں اللہ سے دور کرتے ہیں، ان کو اس کا مشاہدہ کرنے دیں. انہیں اسلام سکھائیں اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے. اور پھر ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی بندہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد محمد رسول اللہ. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے. اللہ آپ کے لیے بھی یہ آسان کر دے کہ آپ اس پیغام کو پھیلائیں. آئندہ کے لیے یہ یوسف ایسٹس ہے، آپ کے لیے دعا گو. اہدینا صراط مستقیم. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي.